नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहायत अदब एहतराम के साथ दरूद व सलाम के बाद आप सब लोगों को भी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं छोटी छोटी कोशिशें कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरे अंदर और आपके अंदर भी वो जो दिया है, वो जो रोशनी है, वो आ जाए, वो दिया जल जाए, वो चिराग जो है वो अंदर जल जाए और हम जिस चिराग की रोशनी के अंदर अपने रब, अपने रसूलुल्लाह को देखें। देखना कैसे रब को? उसके अहकामात को मानकर, उसके ऊपर ईमान लाकर, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन होकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं, क्योंकि नबी की ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हू बहू अल्लाह की रज़ा है। जिस तरह से रब चाहता है मेरे नबी की ज़िंदगी वैसी ही है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बनाएं, तो फिर हम रब की रज़ा के अंदर जो आ जाएंगे, हम रब हमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन माज़रत के साथ हमारी यहाँ पर ज़िंदगी सारी की सारी तलाश में गुजर जाती है। किसी पीर कामिल की तलाश में हम ज़िंदगी गुजार देते हैं, जबकि पीर कामिल आपके अंदर बैठा हुआ है। आपका रब आपके अंदर है, आपका नूर आपके अंदर है, आपका अर्श जो है वो आपके अंदर है, आपकी कुर्सी आपके अंदर है। अगर ये सफ़र आप अंदर की तरफ करें तो आपको इसके अंदर से बहुत कुछ मिलेगा। मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे का राज हूँ, बंदा मेरा राज है। तो ये पर्दे हैं जो कि हमारी पहला पर्दा जो सैराब की तौर पर हमारी आंखों के आगे पड़ा हुआ है। दुनिया की ज़िंदगी की फैसिनेशन है, खूबसूरती है, लाहौलाब है, धोखे का सामान, उसकी तरफ हम भाग रहे हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आता कुछ भी अंदर का। कोशिश काबिश से जब ये पर्दा हट जाता है तो फिर दूसरा पर्दा जो है वो आ जाता है, जिसके अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद, अनाद, ये एक दूसरे की लेग पुलिंग, बैड बाइकिंग, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और जब ये पर्दा हटता है तो फिर उसके बाद हमें जो है रोशनी की तरफ सफ़र होता है। फिर हमें अपने नफ्स के साथ जो है दू बदू होने का मौका मिलता है। फिर जब हम उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं, मुजाहिदा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मुराक़बा करते हैं, और मुजाहिदा, मुशाहिदा, मुराक़बा, ये सब कुछ जब हम करते हैं तो फिर हमारे अंदर जो है वो रोशनी जो है, वो जो चिराग है, उसकी रोशनी नुमायाँ हो जाती है। तो अंदर की रोशनी, जो कि हमारा टाइटल है, अंदर की रोशनी जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगी उस वक्त तक हम जो है रब को भी नहीं देख सकेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरह से इताअत भी नहीं कर सकेंगे जो कि करने का हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि जब तुम नमाज की हालत में होते हो तो इस तरह से तसव्वुर करो गोया कि तुम मुझे देख रहे हो। तो ये देखना है, यानी तुम्हारी नमाज इतनी खशू और खजू के साथ होनी चाहिए कि तुम मेरे सामने नमाज पढ़ रहे हो और मुझे देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर कायम नहीं होता तो ये तसव्वुर करो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और ये कमज़ोर तसव्वुर है, ये कमज़ोर अक़ीदा है तुम्हारा। मैं तो हर वक्त हय्युन क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फ़रासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है, वो नूर अंदर वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह हुजुरात में कि ये जो बद्दू तुम्हारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए। उनसे कहो नहीं, ईमान अभी तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हुआ, ये कहो क्या मुसलमान हो गए। अभी ना तो तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल हुआ है और ना ही रब ने तुम्हें आजमाया है। तो यहाँ पर जो बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है
کہ رب جب دل کے اندر ایمان آتا ہے تو آزمائش بھی لاتا ہے. ایمان کے بغیر آزمائش نہیں ہے. اس کو آپ مصیبت سمجھیں، اس کو آپ جو کچھ مرضی سمجھیں، وہ آپ کی اپنے نفس کی ہی ساری کارستانی ہے. آزمائش عطا کے اوپر ہے، آزمائش انعام کے اوپر ہے، آزمائش جزا کے اوپر ہے. باقی سب معاملات کے اندر سزا ہے، نقصان ہے. تو ایمان جب دل کے اندر آ جائے گا پھر آپ کی آزمائش ہوگی، پھر آپ کو رب آزمائے گا کہ یہ کچا گڑھا ہے کہ پکا گڑھا ہے، اس کے اندر میں ہوں کہ نہیں ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چراغ ہے جو کہ زیتون کے تیل جل رہا ہے، ایک تاک میں رکھا ہوا ہے، نہ مشرق میں نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ہر طرف اس کی روشنی برابر چل رہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو آپ ہر جگہ پر تلاش کر سکتے ہیں. اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ہر جگہ پر اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے جو زمین اور آسمانوں میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ یہ روح ہے. عرض کیا ہے؟ یہ جسم ہے. یہ نور کیا ہے؟ یہ روح ہے، روح اللہ ہے، نور. اور عرض کیا ہے؟ سماوات والارض، یہ عرض جسم ہے. زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، انسان جو ہے، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کے قلب کے اندر رب ہے، وہ نور ہے. نور کی صورت میں جو روح ہے وہ آپ کے اندر ہے. کبھی سوچا آپ نے اس کے بارے میں؟ کبھی جانا آپ نے اس کے بارے میں؟ کبھی کوشش کی آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ رات کو آپ سو جاتے ہیں، آپ کو خواب کون دکھاتا ہے؟ دو خواب جو ہیں، جب آپ کی رات کو نیند کھلے تو دو خوابوں سے جو سچے خواب ہوتے ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ صحیح کیفیت ہوتی ہے، اس سے آپ کی نیند کھلتی ہے. نمبر 1، جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، رب کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے دوران جو ہے ابلیس آپ کے اوپر وار کرتا ہے، شیطان آپ کے اوپر وار کرتا ہے اور آپ کے سینے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، آپ کے گلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جان کو لے لے. لیکن رب نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ابھی آپ مریں، تو فوراً سے بیشتر مائکرو سیکنڈز کے اندر وہ روح واپس آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور آپ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں. جب آپ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں، ڈر کے اٹھتے ہیں، تو آپ کی سانس تیز چل رہی ہوتی ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے اور آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کو رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی رنگ کا یا اپنے کسی بھی رنگ کا جو ہے وہ عکس دکھاتا ہے، لشکارہ دکھاتا ہے، چمک دکھاتا ہے، اس وقت بھی رب جو ہے آپ کو جگا دیتا ہے، آپ کی روح کو فوراً بھیجتا ہے، آپ جاگ جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ یاد رہ سکے، آپ کو بھولے نہیں، آپ کہ میں نے کیا دیکھا وہ یاد رہ جائے. اس لیے روح جو ہے یہ نور ہے، اور نور کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کے دل کے اندر ہوں، مجھے تلاش کرو. جو میری طرف کوشش کرتا ہے میں اس کی طرف کوشش کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا. اور اللہ ذکر کرتا ہے کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود و سلام کے ذریعے. تو بہترین ذکر یہی ہے. میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو بڑا آسان سا فارمولہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا. مجھے ایک بات تو بتائیے، معافی کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، اگر کسی کو میرے نظریے سے اختلاف ہے تو اس کو حق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے. لیکن سوچیے ضرور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تو کہتے مجھے کرن کی طرف سے، یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے. وہ یار اگر رب کو کہہ رہے تھے تو رب تو عرش کے اوپر ہے، جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ رب جو رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر استوا ہے.
تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں نہیں کہا کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ یمن کی طرف دیکھ کر کیوں کہتے تھے کہ مجھے یمن سے کرن کے سے یار کی خوشبو آتی ہے؟ اور ویسے کرنی عاشق رسول، آپ اکثر یہ ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں جس میں آپ کو مجذوبوں کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کہاں پر ہے قرآن میں، اور کہاں پر ہے ایسا، کہاں پر نبی کی زندگی میں ہے ایسا ہے۔ تو تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور دعا کے لیے کہا گیا، وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ کوئی رسول نہیں تھا، وہ کوئی بہت مقرب انسان نہیں تھا۔ دنیا کی نظر کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو اویس ہے، وہ اگر کسی بات کی قسم کھا لے تو رب اس کی قسم کو پورا کرتا ہے، یعنی جب وہ دعا کرے تو رب اس کی دعا کو پورا کرتا ہے، ٹالتا نہیں ہے اس کی۔ تو عمر اور علی جب جاؤ تو تم اس سے دعا کروانا، اپنے لیے دعا کرانا، میری امت کے لیے بھی دعا کروانا، اور یہ میرا جبہ اس کو عطا کر دینا۔ اور ویسے کرنی وہ کون تھے؟ ان کے اندر نبی کو یار کیوں نظر آتا تھا؟ وہ جو میں نے بات کی ہے نا ابھی، نور کی، روح کی، تو وہ رب اس کے اندر تھا، رب اس کے اندر تھا۔ وہ ہر وقت کی عشق کے اندر مبتلا تھے، ہر وقت کی سوچ میں مبتلا تھے۔ ماں بیمار ضعیف تھی، اس کی تیمارداری کی خاطر جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے تھے اور اجازت بھی نہیں ملتی تھی، ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور ہر وقت جو ہے میں نے تانگاں یاد دیا، ہر وقت ان کو رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ عشق وارفتگی کے اندر چلا گیا ہوا تھا۔ اور جب دانت مبارک شہید ہوئے، پتہ چلا، اب کچھ پتہ تو تھا نہیں کہ کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، کرتے کرتے سارے دانتوں کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور رب کی محبت ان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا پھر سے عطا کیا، کیا سے نہیں کیا۔ اس کو چھوڑیے، لیکن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکا۔ آئے بھی تو جن سے ملنے کے لیے آئے وہ جانے سے پہلے کہہ کے گئے کہ ایک نے آنا ہے لیکن میرے سے ملاقات نہیں ہوگی، روکنا اس کو لیکن رکے گا نہیں۔ وہ وہی ہوا۔ اور جب آپ کا وقت رحلت آ گیا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس کو دے دینا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ لوگ آتے تھے کرن سے تو ان سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کرن سے کون ہے، الگ کر کے ان کو بٹھا لیا، ان سے پوچھا تم میں سے کوئی جانتا ہے اویس کو؟ ایک نے کہا ہاں میرا بھتیجا ہے وہ، میں جانتا ہوں۔ اس کی نشانی پوچھی، سرکار نے اس کی نشانی بھی بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ کے اوپر، ایک کلائی کے اوپر اس کے ایک برس کا وہ نشان اس کے برابر ہوگا، ساری ختم ہو چکا لیکن ایک اتنا سا برابر پیسے کے برابر نشان ہوگا وہاں پر۔ انہوں نے ساری نشانیاں پوچھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو صحیح، لیکن وہ تو ایک دیوانہ سا ہے، ایک سنکی سا ہے۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی تو اپنی ماں کی خاطر اس کے لگا ہوا تھا تیمارداری میں۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، جنگلوں میں کہیں نکل گیا۔ تو یہ تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچے، اور جب دیکھا تو اس کے بعد جب نشانیاں ساری ہوئی تو جب پیش کیا تو دعا کے لیے کہا تو سجدے میں چلے گئے اور اللہ کے سامنے جو عاجزی کی اور دعا کی۔ بہرحال یہ بات میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اب میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اندر کی روشنی، جب اندر قلب روشن ہو جاتا ہے، جب دل کے اندر رب آ جاتا ہے تو پھر سب آ جاتا ہے۔ جب رب ہے تو سب ہے۔ ان کا قلب روشن ہو گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رب نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ عشق تھا، یہ وارفتگی تھی، یہ مجذوبی تھی، جذب ہو چکے ہوئے تھے وہ۔ اور جب ایک انسان جو ہے کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ہر وقت اس کو اس کی ہی یاد، اس کی ہی توجہ، اس کا ہی خیال ہوتا ہے، تو اس کی بھوک پیاس
اس کا پہناوا، اس کا کھانا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. صرف اس کو ایک ہی تمنا ہوتی ہے، یا تو ہر کوئی تذکرہ اس کا کرے یا کوئی ہم سے بات نہ کرے. زلیخا اور یوسف کے عشق کو دیکھ لیجیے، ایسے ہی تھا. جو اس کو یوسف کی بات کرتا اس کو انعام و اکرام دیتی، ایسا اپنے گھر کے سارے برتن بھی بیچ ڈالے، سب کچھ بیچ دیا سو یوسف کی باتیں سننے کے لیے. یہ عشق جو ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ازلی ہے، ازلی ہے، ازل سے چلتا آ رہا ہے. اور یہ جذبہ ہے ایک. تو کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے اپنے اوپر سوچا کہ وہ اویس کرنی جو تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب وہاں پر بتا رہا تھا، تو کیا ہم نہیں محبت کر سکتے اپنے نبی سے؟ کیا ہم اس سے عشق نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی وقت بیٹھ کر یا ہر وقت کی سوچ میں اپنے نبی کو نہیں رکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑا آسان سا فارمولہ جو میں بتانے لگا تھا، آپ درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجیں، فرشتے فوراً آئیں گے آپ کے پاس. یہ فرشتوں کو بلانے کا وہ جو خاص کوڈ ہے جو صرف اور صرف درود و سلام کا تحفہ اٹھانے کے لیے آتا ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ وہاں پر درود پاک پڑھیں، وہ آپ کے پاس بیٹھ کے سنیں گے اور درود پاک پڑھیں اور پھر سرکار سے باتیں شروع کر دیں، پھر اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا برا ہوں کہ آپ میرے خواب میں بھی نہیں آتے، میرے اندر کو صاف کروا دیجئے، میرے لیے درخواست کیجیے رب سے کہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں. وہ جیسا عشق تو میرے پاس نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان مال اولاد سب آپ پہ قربان ہو، مجھے آپ کا رنگ چاہیے، مجھے آپ کی خوشبو چاہیے. پھر درود پڑھیں، پھر باتیں کریں، پھر درود پڑھیں، پھر کیا فرشتوں تم میرا یہ درود و سلام جب لے کے جانے لگے تو ساتھ میں جا کے میری یہ مناجات بھی سرکار تک پیش کر دینا. اب جب تک آپ اپنے اس سیٹنگ کو ختم نہیں کریں گے فرشتے جائیں گے نہیں آپ کے پاس. ہے اب وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کو تو نہیں نظر آ رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو. یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. جب وہ جائیں گے، جب وہ لے کر جائیں گے تو رب روکے گا، پوچھے گا کیا لے کے جا رہے ہو؟ رب یہ لے کے جا رہے ہیں. شان نبی ہوگا، جو درخواستیں قبول کرنے والی ہوں گی رب وہیں پہ قبول کر لے گا اپنے نبی کے توسط سے. الحمدللہ. بات ذرا سمجھ والی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو لطف آئے گا. تو یہ عشق جو ہے یہ وارفتگی ہے، یہ وارفتگی ہے. اور کچھ دن پہلے مجھے ایک چیز سننے کا کسی صاحب کے وہ اتفاق ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن میں کہاں پر یہ مجذوبی ہے، کہاں پر یہ ہے، کہاں پر فقیر. تو قرآن کو کھولیں، اس میں دیکھیں کہ ان کے اللہ والوں نے اور ان کے عالموں نے ان کو نہیں بتایا. یاسین کو پڑھیے، بستی کے باہر سے ایک بندہ مرد حق جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بس کرو، نام قتل کرو تم اللہ کے نبیوں کو، ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو. یونس علیہ السلام کی جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کر دی اور اس کے بعد چلے گئے تو پیچھے سے جو اللہ کے بندے تھے، اور مسلمان تو نہیں تھے نا، اس میں قوم تھے جو ایک اللہ کو موحد تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، دعا کر گئے تو اللہ ضرور تمہیں عذاب دے گا اور رب سے جا کے معافی مانگے. ہر دور کے اندر جو ہے رب نے اپنے خاص بندوں کو بتایا ہے. اور قرآن کے اندر آپ پڑھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مالوں میں سے ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی دو، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جو تم سے سوال بھی کرتے ہیں، اور جو مٹی میں اٹے ہوا پڑا ہوا اس کو بھی دو، اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ. جو مٹی میں اٹا پڑا ہوا کون ہے؟ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کو غور کریں. بہت تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا، بہت لیمیٹڈ سی زندگی ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب رب اندر آ جاتا ہے تو کیسے آتا ہے رب اندر؟ جب آپ ہر وقت اپنے نبی اللہ کی محبت کو پکارتے رہیں گے. ہر وقت کی محبت اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ ہے. اس پوری کائنات کو تشکیل دینے کا وجہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ خود فرماتا ہے میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں کچھ بھی نہ کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے رب نے میرا نور بنایا،
پھر اس کے بعد باقی ساری ارواح کا معاملہ کیا. اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں. تو یہ ساری باتیں ہیں. رب کی محبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رب کی نگاہ جو ہے اپنے نبی پہ ہے. رب کی توجہ جو ہے اپنے نبی پہ ہے. کس کس طرح کی قسمیں کھائی ہیں. آپ کے شہر مکہ کی قسم، اللہ اکبر، اس کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم، اللہ نے کیا کیا قسمیں کھائی ہیں. آپ کے روح روشن کی قسم، جو اپنی محبت کی قسمیں کھا کھا کر اپنے نبی کو یقین دلا رہا ہے. اس کی محبت کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ 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 اللہ. بولیا تو عاشق ہوئے اور ابدا تے ہوئی ملامت لکھ، تن کافر کافر آہ دے تو آہو آہو آگ. کہہ لیں آپ، کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محبت سب سے پہلے آپ کے اوپر لیبل ہی یہ لگواتی ہے پاگل کا، پاگل ہے، دماغ خراب ہے. دماغ خراب ہو گیا نا، پاگل ہو گیا، ایک سنکی ہو گیا، عشق دا پوت سوار ہو گیا. اینو نہیں نظر آندہ کچھ اور. رب یہی تو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت ایسی کرو کہ میرے سوا کوئی اور نظر نہ آئے. میرے نبی سے محبت ایسی کرو کہ اس کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے. ایک تیری محبت ہے، ایک میری محبت ہے. اگر بنا لے گا تو میری محبت کو اپنی محبت، تو بنا دوں گا میں تیری محبت کو اپنی محبت. یہ محبتیں ہیں، یہ لازوال ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت، کوئی اور عشق نہیں ہے. اور اپنی زندگی کے اندر سے یہ مایوسی کو نکال دیجئے، مایوسی کو نکال دیجئے. تو پھر دیکھیے کس طرح سے رب جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے اپنی عنایت کرتا ہے. بڑی پیاری یہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، ہمارے اندر کا ڈر ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہے. موت کا ڈر ہے، اس کا ڈر، کھو جانے کا ڈر، ذلیل ہونے کا ڈر، بے عزت ہونے کا ڈر، یہ ہونے کا ڈر، وہ ہونے کا ڈر. ہم بھول جاتے ہیں رب کو کہ وہ ہر وقت قائم ہے، زندہ جاوید ہے. اس کو سنا دیجئے، وہ خود نثارہ کر دے گا. اس کے فیصلہ دے دیجئے، وہ خود فیصلہ کر دے گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا موت سے؟ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو میری حفاظت کر رہی ہے، وہ تو میری حفاظت کرتی ہے، کیونکہ جب اس نے آنا ہے نا، اس سے پہلے کسی کو میرے پاس نہیں آنے دے گی وہ. واہ واہ، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. یہ رنگ ہے میرے نبی کا جو علی مولا کے اوپر چڑھا ہوا ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی، کیا خوبصورت بات فرمائی. میں نے پڑھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا. اور آپ کو لگ رہا ہوگا میری ایکسائٹمنٹ سے کہ کتنی خوبصورت بات میرے اندر کتنی ڈیپ جا کر یہ لگی ہے. کہتے ہیں یہ موت تو میری حفاظت کرتی ہے، یہ مجھے مرنے نہیں دے گی تب تک جب تک میرا رب نہیں چاہے گا. یہ کسی کو میرے نزدیک نہیں آنے دے گی، یہ میری حفاظت کے لیے. میں کیوں ڈروں اس سے؟ اسی لیے جس رات ہجرت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی لیٹ جائیے اس پہ، چادر لے لیجیے میری، یہ امانتیں ہیں، دے کر ملیے گا مجھے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ صبح میں اٹھوں گا. وہ پہلی رات میری زندگی کی ایسی تھی اور آخری رات ایسی تھی جس میں مجھے یقین تھا کہ صبح میں لازمی جی اٹھوں گا. اللہ اکبر، کہ تصدیق نبی الزما کی ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملے آ کے. نہیں سمجھیں گے آپ، نہ سمجھیں، اعتراض کریں. آپ صرف اعتراض کریں کہ یہ بات کیا ہے، وہ بات کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. جب آپ کے اندر روشنی آ جائے گی نا، چکا چوند ہو جائے گا سب کچھ، تو پھر آپ کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا.
बंद कमरे के अंदर जब आप अंधेरा मायूसी का करके बैठ जाएंगे तो कमरे के अंदर इतना डार्क हो जाएगा कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। तो किसी बिल्कुल बारीक सी एक चिपड़ के बराबर बारीक सी एक पंजाबी के अंदर चीज चोमी की हल्की जी रोशनी आती होगी ना, तो आपको वो भी चुभेगी, अच्छी नहीं लगेगी, चुभेगी आपको। आप उसके ऊपर भी कपड़े लगा लगा कर उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। क्यों? आप मायूसी की इंतहा गहराई के अंदर जा चुके हुए हैं, आप इंतहा के मायूस हो चुके हुए हैं। अब आपको जो है खुशी नहीं रास आएगी। अब आप जिंदगी की तरफ लौटना नहीं चाहते हैं। अब आपने रब के बारे में बदगुमानी इख्तियार कर ली है, आपका गुमान खत्म हो गया है, आपके अंदर की रोशनी खत्म हो गई है। आपने उसके ऊपर अपने नफ्स को स्याही के तौर पर छा दिया है। मायूसी, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ नहीं होना, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही क्यों हूं, मेरी नमाजें, मेरी बातें, मेरे रोजे, मेरे जिक्र, मेरे अस्कार, मेरे नसीब, मेरी किस्मत, हम सिर्फ कोसने पे आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह माफ फरमाए मुझे भी और आपको भी, अल्लाह माफ फरमाए मुझे भी और आपको भी, और हमारे मन की रोशनी को अल्लाह बढ़ा दे, अल्लाह हमारे दिल की रोशनी को बढ़ा दे। कुरान नूर है, बसीरत है, निगाह है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है हमारे लिए मशले राह है। अल्लाह की अता हमारे लिए जो है नूर है। सुबह का सूरज अपने जलाल के साथ है, रात का चांद अपनी मध्यम रोशनी के साथ और ठंडक वाली नूर के साथ है। रात भी गौर व फिक्र के लिए है और दिन जो है काम के लिए है। जो रात को आराम करते हैं और पिछली रात उठकर रब्बना 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 पुकारते हैं तो रब भी उनकी तरफ रुजू करता है, रब भी उनसे मुलाकात करता है, रब भी उनके साथ मिलता है, यार यार के सामने बैठता है। फिर दो बदू बातें होती हैं, तहज्जुद, जिक्र, अस्कार, फजर। यही है जिंदगी का मामला, यही है जिंदगी का मामला। जिंदगी बहुत तेजी से बुराइयों की तरफ चल रही है, बहुत तेजी खबासों की तरफ चल रही है, मायूसियों की तरफ चल रही है। दौलत, शोहरत, नमूद, नुमाइश, पैसा, ये और जिंदगी खत्म, और फिर कुछ भी नहीं बाकी, फिर कुछ भी नहीं बाकी। जब लाइट चली जाती है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। सब चीज़ें आपकी वहीं पड़ी हुई हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। आपके मन के अंदर अंधेरा आ जाता है। अपने मन की स्याही को दूर कर लीजिए, अपने अंदर वाले को पहचान लीजिए, अपने अंदर वाले की पहचान कीजिए, अपने अंदर के नूर की पहचान कीजिए, अपने अंदर की फरासत की पहचान कीजिए, अपने अंदर के फहम की पहचान कीजिए। खुशियाँ बांटिए, अपनी ज़बान को अच्छा बना लीजिए। खुदा का वास्ता है, मैं रब से दुआ करता हूं कि रब मेरी आप सब की जुबान को नरमी, मोहब्बत वाला और काटने से बगैर वाला बना दे। ऐसा बना दे कि ये काटे ना, ये काटे ना, ये जोड़ने वाली बना दे, मोहब्बत वाली बना दे। अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी बातें जो होती हैं दिल पे असर करती हैं, वो दिलों में जा घुसती हैं। तकरीरें करने से, बड़े बड़े शोला बयानी करने से कुछ नहीं होता। नरमी से, नरमाहट से ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को लेकर आइए। कुरान एक ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी हमें सबक देने के लिए बैठी हुई है। और ये सबक, आखिरी बात, वो सड़क के सबक की तरह। मैंने अपनी एक मोटिवेशन स्पीच में कहा था कि सड़क का सबक जो है, सड़क हमें क्या सबक दे रही है? आगे सड़क टूटी हुई है और रास्ता बंद है, मुतबादल रास्ता अख्तियार कीजिए। थोड़ी दूर जाते हैं, आधा मील, 1 मील, फिर दोबारा से वो वापसी का एरो बना होता है, फिर सड़क के ऊपर आप आ जाते हैं। दरमियान के पैच पे काम हो रहा है और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा आप गो थ्रू हो जाएंगे। ये सड़क का सबक ज़िंदगी का सबक है कि कहीं पे आकर अगर आपको मोड़ना पड़ गया है तो मुड़ जाइए, लेकिन टारगेट अपना सामने रखिए। मोड़ने से मंजिल ना बदलिए, मंजिल अपनी वही रखिए। नूर की तलाश कीजिए, रोशनी की तलाश कीजिए। नूर की मंजिल जब आपकी होगी तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कल्ब को रोशन कर दे और इसके अंदर की जो नफ्स की स्याही है उसको दूर फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगले दर्स तक, अगले बयान तक के लिए आपसे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।